अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार सेंटर। यूनिट नंबर 5 हिस्ट्री 8th क्लास NBF 8th क्लास आप लोगों का यूनिट नंबर 4 पॉलिटिकल अवेकनिंग इन इंडिया ख़त्म हो गया है, मुकम्मल हो गया है। उसकी मैंने एक्सरसाइज भी आप लोगों की डाल दी थी। अब आप लोग यूनिट नंबर 5 पे आ गए हैं और आपका पेज नंबर ये बनता है 69। ठीक है, इस पे लर्निंग आउटकम्स जो इसमें स्टार्ट में दिए होते हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। पाकिस्तान सिंस इंडिपेंडेंस इस चैप्टर का नाम है। दरअसल ये वाला आपका जो हिस्ट्री का 8th क्लास चैप्टर है ना, ये इसमें ये है कि जो पाकिस्तान तो बन गया, जब कोई मुल्क बन जाता है तो उसके बाद जिन हालात में पाकिस्तान बना था, बहुत सारी चीज़ों से पाकिस्तान बनते हुए जो वादे किए गए थे ना, उस हिसाब से पाकिस्तान की पार्टीशन नहीं हुई थी। और फिर जब पार्टीशन कहीं पे भी होती है ना, तो इंसान को बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। इसी तरह ममालिक को भी बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो पाकिस्तानी हुकूमत को स्टार्ट में बहुत सारे मसाइल पेश आए थे। ठीक है, जब पाकिस्तान नया नया बना था तो इब्तदाई ये हिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना पाकिस्तान का बनना इम्पॉर्टेंट है, इतना इसके इब्तदाई मसाइल इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप सब ने इसके ऊपर बहुत ध्यान देना है। हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग होती है अगर आप इसे थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ें तो। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा डिस्क्राइब द इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो पाकिस्तान इनिशियल प्रॉब्लम्स कौन से होते हैं? इब्तदाई मसाइल जो कि पाकिस्तान की आज़ादी के बाद पेश आए। ब्रीफली डिस्क्राइब कश्मीर इशू। सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है जी कश्मीर इशू, जो कि आज तक हल नहीं हो सका। कश्मीर इशू के हवाले से भी हम पढ़ेंगे। कंपेयर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ 1956, 1962 एंड 1973। अच्छा, ये हमारे 3 कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। ठीक है, जो कि 1956 इसे आइन कहते हैं। आइन क्या होता है? किसी मुल्क का कानून चलाने के तरीके। ठीक है, कानून यानी कि जो बनाया जाता है और जिसके अंडर ना उन असूल व ज़वाबित, उन रूल्स के अंडर आपका मुल्क चलता है। ठीक है, तो पाकिस्तान के 3 आइन हैं, 3 सन जो हैं बहुत मशहूर हैं। इनमें सबसे पहले 1956 का, 1956 का आइन है, फिर 1962 का है एंड 1973। ठीक है, ये पोर्शन आपका हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि आपके आइन क्या है। और कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से 9th क्लास में जब आप एंटर होंगे तो आपको इसके हवाले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पेश आएगी अगर आपने शुरू में इस पर तवज्जो ना दी तो। इसे अभी से आपने ध्यान से समझना है। डिस्क्राइब द काजेज़ एंड इवेंट्स ऑफ द वार ऑफ 1965। तो पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहले 1965 में जो जंग हुई थी ना, जो कि पाकिस्तान जीत गया था, तो उसके काजेज़ और इवेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई काजेज़ एंड इवेंट्स ऑफ द वार ऑफ 1971। 1971 की जंग, जिसमें कि हमारे हाथ से जो है मशरक़ी पाकिस्तान यानी कि बंगाल, जो अब का मौजूदा नाम बंगाल है, चला गया था। और इसके अलावा बहुत सारे मसले मसाइल जो पेश आए थे इस जंग में, और ये जंग जो है ये पाकिस्तान नहीं जीत सका था। और इसी वजह से कि इसमें कुछ बहुत सारे मसाइल थे और वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को बताया जाएगा 8th क्लास को कि इसमें क्या मसाइल थे। डिस्कस द इवेंट्स दैट लेड टू द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। साथ ही आप देखें फिर ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन की डिस्कशन होगी कि ये जो मौजूदा बंगाल और हमारा मशरक़ी पाकिस्तान किस तरह, किस वजूहात की बिना पे हमसे कट के अलहदा हो गया। तो इसके बारे में बच्चों को डिटेल बताई जाएगी इसमें। डिस्क्राइब मेजर डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द रिजीम। रिजीम क्या होते हैं? रिजीम होता है दौरे निज़ाम हुकूमत। ठीक है, हुकूमत को कहते हैं। रिजीम्स ऑफ किन किन की हुकूमतें? अयूब खान, ज़ियाउल हक एंड परवेज़ मुशर्रफ। ठीक है, ये तीनों आर्मी की तरफ से आए थे। ठीक है, और ये फ़ौजी हुकूमतें थीं। ठीक है, तो इनके दौर में क्या क्या मसले मसाइल पेश आए, कौन सी तरक्कियाँ हुई बड़ी बड़ी, और क्या फ़ैसले हुए, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। डिस्क्राइब मेजर डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द इरा ऑफ डेमोक्रेटिक रिजीम इन पाकिस्तान। ठीक है, मेजर डेवलपमेंट्स कौन सी हुई उस दौर में? डेमोक्रेटिक किसे कहते हैं? जमहूरियत किसे कहते हैं? जमहूरियत होती है अवाम की राय से सेलेक्ट होने वाले जो मुंतखब आपके जो हुक्मरान होते हैं, जिन्हें अवाम खुद वोट के ज़रिए सेलेक्ट करते हैं अपनी मर्ज़ी से,
ڈسکرائب وار اگینسٹ ٹیرر اینڈ اٹس امپیکٹس آن پاکستان. دہشت گردی اور اس کے خلاف جو پاکستان نے اقدامات کیے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، اور مختلف جنگوں کے بارے میں اور مختلف ایشوز کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو اس حوالے سے ہوئے. تو بڑی ڈیٹیل سے ہم اس کو پڑھیں گے، ہر چیز اس میں کافی ڈیٹیل سے ہے، کافی یہ لانگ چیپٹر ہے آپ کا، تو آپ نے اس کو بہت دھیان اور توجہ سے ابھی کر لینا ہے. ٹائم بہت آپ لوگوں کا کم رہ گیا ایگزامس میں. تو پیج نمبر 70 ہے میرے پاس، کریشن آف پاکستان. پاکستان بن تو گیا، لیکن پاکستان بننے کے بعد جو مسائل پیش آئے ملک کو چلانے میں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں ہماری ہسٹری میں. مسلم رولڈ دا سب کانٹیننٹ فار مور دین 1000 ایئرس. مسلمانوں نے حکومت کی بر صغیر کے اوپر 1000 سال سے زائد عرصے تک. ڈیورنگ دس ٹائم، اس دوران، ڈسپائٹ ویریس ریلیجیس ڈفرینسز، مختلف مذہبی اختلافات کے باوجود، دا پیپل انجوائڈ پیس اینڈ ہارمنی، لوگوں نے امن اور سکون ہم آہنگی سے لطف اندوز ہوئے. ادر ریلیجنس گاٹ دیئر ڈیو رائٹ ڈیورنگ ڈفرینٹ ریجیمس. مختلف ادوار میں بادشاہوں کے، یہ جو مغل بادشاہ تھے جو حکومت کر کے گئے تھے اس کی بات کر رہے ہیں، کہ ان مختلف ادوار میں جو بھی ریلیجیس کسی کا تھا، مذہب کوئی بھی تھا، تو تمام لوگوں نے اس چیز کو انجوائے کیا اور اچھے طریقے سے ان کے انڈر وقت گزارا. ان 18th century برٹش کیم انٹو پاور. 18ویں صدی میں برٹش جو ہیں، برطانوی، یہ حکومت میں آ گئے، ٹھیک ہے، حاوی ہو گئے یہ، اور انہوں نے جو آفٹر انسکسیسفل وار آف انڈیپینڈنس ان 1857 کی جنگ آزادی کی بات ہو رہی ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو ڈیٹیل 1857 کی جو تھی اس کے بارے میں ڈیٹیل سے میں آپ کو پڑھا چکی ہوں کہ اس جنگ میں مسلمان دراصل برے طریقے سے متاثر ہوئے تھے. مسلم رولز ان دس ریجن کیم انٹو این اینڈ، اور اسی دور میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، جو ہی برٹش آئے تو مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی. یہاں پہ ایک پکچر بنی ہوئی ہے جس میں قائد اعظم بنے ہوئے ہیں اور وہ ایڈریس کر رہے ہیں، ایڈریسنگ دا نیشن، قوم سے خطاب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان کیم انٹو بینگ آفٹر اے لانگ اسٹرگل. پاکستان ایک بہت طویل جدوجہد کے بعد معارضے وجود میں آیا. This struggle was aimed at achieving a separate state for the Muslims where Islamic principles could be exercised without any fear. پاکستان ایک ایسی اسلامی مملکت کا حصول تھا جس میں اسلامی اصولوں کو بلا خوف و خطر عمل میں لایا جا سکے. ٹھیک ہے، دس واز اے لیگل اینڈ پولیٹیکل اسٹرگل انڈر دا ڈائنامک لیڈرشپ آف قائد اعظم. یہ قائد کی متحرک قیادت میں قانونی اور سیاسی جدوجہد تھی. ٹھیک ہے، اس میں ایک میپ بنا ہوا ہے، اس میپ کو آپ لوگ دھیان سے دیکھ لیجیے گا. اس میں ایسٹ پاکستان بنا ہوا ہے، بنگلہ دیش، پھر 1971 کی وار میں جو سیپریٹ ہو گیا تھا ہم سے. ٹھیک ہے، انڈیا ہے اورنج کلر کا جو بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر آپ کا یہاں پہ آ جاتا ہے گرین کلر کا. ٹھیک ہے، ویسٹ پاکستان آ جاتا ہے، کلات ہے، گوادر ہے. ٹھیک ہے، گلگت بلتستان ہے. یہ سب جگہیں آپ دیکھیں گے. یہ نقشہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی پارٹیشن اس حساب سے ہوئی تھی. محمد علی جناح ریمینڈ پیسفل تھرو آؤٹ. پیج نمبر ہے میرے پاس 71، اور ہم قائد اعظم کے بارے میں پڑھ رہے تھے. چیپٹر ہے میرا یونٹ نمبر 5 اور پاکستان سنس انڈیپینڈنس اس کا نام ہے. محمد علی جناح ریمینڈ پیسفل تھرو آؤٹ. تمام وقت میں قائد اعظم پرامن رہے. لاہور ریزولوشن آن 23 مارچ 1940 was a great milestone of this struggle. The Muslim asked for a separate independent state consisting of majority Muslim areas, whereas they could live according to their beliefs. یہ ساری بات اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے کہ لاہور ریزولوشن یعنی کہ قرارداد لاہور میں جو کہ 23 مارچ 1940 کو پاس ہوئی تھی، وہ ایک بہت بڑی سنگ میل یا پہلی بنیاد ثابت ہوئی اس جدوجہد کی، اور مسلمانوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ مملکت کا تصور پیش کر دیا جس میں مسلم میجورٹی والے جو علاقے ہیں وہ شامل ہونے چاہیے. جہاں مسلمان زیادہ تعداد میں تھے، مسلمانوں کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ جہاں زیادہ مسلمان آباد ہیں وہ علاقے پاکستان میں شامل کر دیے جائیں اور ان سب کو ملا کر ایک نئی ریاست یعنی کہ پاکستان بنا دی جائے. ویئر دے کوڈ لیو، جہاں وہ رہ سکتے تھے اپنے عقائد کے مطابق. ٹھیک ہے،
دس ریزولوشن واز لیٹر کالڈ، یہی ریزولوشن بعد میں قرارداد پاکستان کہلائی. اینڈ ٹوڈے 23 مارچ از سیلیبریٹڈ ایز پاکستان ڈے، اور آج 23 مارچ سیلیبریٹ کی جاتی ہے پاکستان ڈے کے طور پہ. ٹھیک ہے. تو دی اسٹرگل واز بیسڈ آن لیگل گراؤنڈس، دی ٹرانزیشن یعنی کہ منتقلی واز ناٹ پیسفل، پرامن نہیں تھی. وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ جدوجہد لیگل گراؤنڈس کے اوپر بیس کرتی تھی، یعنی قانونی طور پر سارا کام ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ منتقلی یعنی لوگوں کی اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں شفٹ ہونا، نیا پاکستان بننا پرامن نہیں رہی. اس میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. آفٹر دا اناؤنسمنٹ آف انڈیپینڈنس ڈے بائی دا برٹش، جس دن برطانویوں نے اعلان کیا علیحدہ مملکت کا، اینڈ اسپیشلی آفٹر دا کریشن آف پاکستان، اور خاص طور پر پاکستان بننے کے بعد آن 14 اگست 1947 جو کہ 14 اگست 1947 کو بنا تھا، پیپل فیسڈ بلڈ شیڈ وائل ٹریولنگ ٹو ادر سائڈ آف دا بارڈر کی دوسری طرف جاتے ہوئے لوگوں نے جو تکلیفیں اٹھائیں، بلڈ شیڈ سے ان کی مراد ہے خون ریزی. ٹھیک ہے، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے تھے، بہت کم لوگ پہنچے تھے اس سفر کے، اس خونی سفر کہا جا سکتا ہے اس کو، کہ جب لوگوں نے مختلف طریقوں سے، کئی لوگ پیدل آئے تھے، کئی لوگ مختلف سواریوں پہ جہاں جگہ ملی، اس کے حالات آپ نے اکثر میں دیتی رہتی ہوں امیجز، وہ پکچرز میں دیکھے ہوں گے کہ ٹرینوں پہ لوگ کس طرح سوار ہو کے آئے تھے. ٹھیک ہے، تو لوگوں کو بہت زیادہ قتل و غارت ہوئی، بہت زیادہ لوگ مارے گئے. Migration of millions of people and their settlement in the newly formed state was one of the immediate problems. ٹھیک ہے، بہت زیادہ لوگوں کی مائگریشن کسے کہتے ہیں؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگوں کا جانا، ہجرت، یعنی کہ ملینز آف پیپل کی مائگریشن جو ہے، اور پھر ان کا وہاں سیٹ ہونا اور رہنا، ان کو آباد کرنا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلا مسئلہ ہی یہی تھا. ٹھیک ہے، بنیادی مسئلہ جو پیش آیا سب سے پہلا وہ یہ تھا کہ اتنے سارے لوگوں کو کس طرح گھر دیے جائیں، کس طرح ان کو آباد کیا جائے، کس طرح ان کو روزگار مہیا کیے جائیں. However, there were certain other issues that Pakistan had to face right from its inception in August 1947. تاہم اگست 1947 میں پاکستان کو اپنے قیام سے ہی کچھ اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا. ٹھیک ہے، میجر پرابلمس فار پاکستان ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس، یہ نیکسٹ ہمارا ٹاپک آ گیا ہے. رائٹ آفٹر انڈیپینڈنس پاکستان ہیڈ ٹو فیس سرٹن ایشوز وچ نیڈیڈ کوئک ریزولوشن، فالوئنگ آر سم آف دا پرابلمس. ٹھیک ہے، آزادی کے فوراً بعد پاکستان کو بعض ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا جن کے فوری حل کی ضرورت تھی. ان میں سے چند مسائل یہ ہیں. ان میں سب سے پہلے ہے جیوگرافیکل پرابلمس، جغرافیائی مسائل. ٹو ونگز آف پاکستان کے دو بازو، دو شاخیں، ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان. ویسٹ پاکستان کون سا ہے؟ یہ مشرقی اور مغربی پاکستان. ٹھیک ہے، مشرقی پاکستان تو وہ ہے جو ہم سے ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے، اور ویسٹ پاکستان یہی ہے جہاں پہ ابھی آپ رہ رہے ہیں. were separated by about 1000 miles of the Indian land. دونوں کو 1000 میل کے فاصلے سے، مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ ان دونوں کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ تھا. درمیان میں انڈیا آتا ہے، آپ نقشہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، ایک جو کہ جغرافیائی لحاظ سے کوئی صحیح تقسیم نہیں تھی. اکنامک پرابلمس، پاکستان ہیڈ مینلی انڈر ڈیولپڈ اسٹیٹس ود اراؤنڈ 90% آف دا رورل پاپولیشن. ہارڈلی 10% آف دا انڈسٹریل انٹرپرائزز کیم انٹو پاکستان شیئر. پاکستان میں بنیادی طور پر معاشی مسائل میں آپ کو پڑھا رہی ہوں. نیکسٹ پوائنٹ جو ہے، جو اکنامک پرابلمس ہیں، تو اس کی ٹرانسلیشن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پاکستان میں بنیادی طور پر پسماندہ ریاستیں شامل تھیں، یعنی کہ پاکستان کو وہ ریاستیں دی گئی تھیں جو بیچاری بالکل خستہ حال ہو چکی تھیں، جن کی تقریباً 90% دیہی آبادی تھی. یعنی دیہی آبادی کون سی ہوتی ہے؟ جو گاؤں میں لوگ آباد ہوتے ہیں. مشکل سے 10% صنعتی ادارے پاکستان کے حصے میں آئے. جی ہاں، یہ وہ انفارمیشن ہے جو ہر پاکستانی کو اچھے طریقے سے پتہ ہونی چاہیے کہ ان کو ملا کیا تھا. پولیٹیکل پرابلمس، پاکستان فیس لیک آف ایڈمنسٹریٹو اینڈ گورنمنٹ مشینری ٹو رن دا افیئرس آف دا نیو اسٹیٹ. اب پولیٹیکل یعنی کہ سیاسی مسائل کیا پیش آئے کہ پاکستان کو نئی ریاست کے معاملات چلانے کے لیے انتظامی اور حکومتی مشینری کی بہت بڑی کمی کا سامنا کرنا پڑا. بیسڈ باؤنڈری ڈسٹریبیوشن، اٹ کریٹڈ حیدرآباد
Junagadh, and most importantly Kashmir issue, which is still unresolved, ٹھیک ہے, and is a cause of tension between Pakistan and the India. یہ جو تقسیم تھی نا, بیسڈ باؤنڈری ڈسٹریبیوشن, اس کو کہتے ہیں متعصب سرحدی تقسیم, جو کہ کی ہی اس مقصد سے گئی تھی کہ فساد والی جگہیں جو ہے نا وہ پاکستان میں شامل کر دی گئی تھیں. یعنی پاکستان کو ایسی چیزیں دی گئی تھیں جو دے تو دی گئی تھیں لیکن ان کا فائدہ کوئی نہیں تھا, یا ان کا کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا. اب اس میں سب سے زیادہ حیدرآباد کا مسئلہ, پھر جوناگڑھ کا, اور سب سے اہم مسئلہ کشمیر تھا, ٹھیک ہے, جو کہ اب تک بھی حل نہیں ہو سکا. اور پاکستان اور ہندوستان کے درمیان سب سے بڑی کشیدگی کا باعث یہی مسئلہ ہے. ڈویژن آف ایسٹس نیکسٹ پوائنٹ ہے, پاکستان واز ناٹ گیون دا ڈیو فائنینشیل اینڈ ملٹری ایسٹس. پاکستان کو اثاثوں کی تقسیم کرتے ہوئے نا واجب الادا مالی اور فوجی اثاثے نہیں دیے گئے تھے, ٹھیک ہے, یعنی کہ جن کا وعدہ کیا گیا تھا یا جو ملنے چاہیے تھے وہ نہیں دیے گئے. دس کازڈ گریٹ ڈیفیکلٹیز فار دا نیو اسٹیٹ, اور اس نے نئی ریاست کے لیے بہت سے مسائل پیدا کیے. ریفیوجیز ایشو, ملینز آف مسلم ریفیوجیز کیم ٹو پاکستان. کئی مہاجرین لاکھوں کی تعداد میں پاکستان آئے, ٹھیک ہے. دیئر سیٹلمنٹ واز اے چیلنج فار دا نیو اسٹیٹ, اور نئی ریاست کے لیے ان کو آباد کرنا بہت بڑا مسئلہ تھا, کیونکہ وہ آتے جاتے تھے, مطلب کہ یہ سلسلہ بہت عرصے تک جاری رہا. کینال واٹر ڈسپیوٹ, انفیئر باؤنڈری ڈسٹریبیوشن ان پنجاب میڈ انڈیا اپر بینیفیشری اینڈ پاکستان دا لوور بینیفیشری آف کینالز اینڈ ریورس. نہری پانی کا تنازع, ٹھیک ہے, یہ ایک بہت بڑا تنازع تھا. پنجاب میں غیر منصفانہ حد بندی نے بھارت کو اوپری اور پاکستان کو نہروں اور دریاؤں کا نچلا فائدہ پہنچانے والا بنا دیا, ٹھیک ہے. یعنی کہ پانی کا کنٹرول ہر جگہ سے بھارت کی طرف رکھا گیا, اس طرح سے تقسیم کی گئی. پیج نمبر ہے میرے پاس 72, 71 پیج میرا ختم ہوا اور اب 72 پیج پہ ہیں. اس میں سم گلمسز آف ریفیوجیز ان 1947. تو جو مہاجرین کا آپ دیکھ لیں حالت, کس حالت میں مہاجرین پہنچے تھے 1947 میں, یہ اس کی انہوں نے نا کچھ جھلکیاں دکھائی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. ریزولوشن آف دا پرابلمس, long struggle of the Muslims of the subcontinent resulted in an independent country Pakistan. It was a great reward for their efforts, but early period of this newborn nation brought many challenges. Their resolution was very important as there was a danger for the very existence of Pakistan. بر صغیر کے مسلمانوں کی طویل جدوجہد کے نتیجے میں ایک آزاد ملک پاکستان بنا. یہ ان کی کوششوں کا بہت بڑا صلہ تھا, لیکن اس نئی بننے والی جو قوم تھی اس کا ابتدائی دور بہت سے چیلنجز لے کر آیا. بہت مسائل کھڑے تھے ان کے سامنے. ان کی قرارداد بہت اہم تھی کیونکہ پاکستان کے وجود کو خطرہ تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائے گا انڈس واٹر ٹریٹی, یعنی کہ انڈس واٹر کا مسئلہ جو ہے سب سے بڑا پرابلم. اس کی جو تقسیم تھی نا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. دی موسٹ امپورٹنٹ آف انڈو پاک ڈسپیوٹس واز دا کوشچن آف شیئرنگ دا واٹرز آف دا انڈس بیسن. انڈس بیسن سے مراد کیا ہے کہ سندھ طاس کے جو پانی ہے نا ان کی تقسیم کا جو بہت بڑا تنازع تھا نا وہ پاک بھارت کے درمیان موجود تھا, ٹھیک ہے. ڈیو ٹو انجسٹس باؤنڈری ڈسٹریبیوشن انڈیا گاٹ ہولڈ آف دا بیسنس آف دا ریورس, ٹھیک ہے. غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے بھارت نے دریاؤں کے طاس پر قبضہ کر لیا تھا, ٹھیک ہے. ڈیو ٹو انجسٹ باؤنڈری ڈسٹریبیوشن انڈیا گاٹ ہولڈ, یہ تو ہو گیا تھا. نیکسٹ آپ کا آ جائے گا آن اپریل 1 1948 انڈیا کٹ آف دا سپلائی آف واٹر فرام دا 2 ہیڈ ورکس انڈر دا کنٹرول, ٹھیک ہے. 1 اپریل 1948 کو بھارت نے اپنے زیر کنٹرول 2 ہیڈ ورکس سے پانی کی سپلائی منقطع کر دی, ٹھیک ہے, یعنی کہ کاٹ دی, روک دی. After long talks, a solution was agreed upon in 1960 as a treaty, which commonly known as the Indus Water Treaty, ٹھیک ہے. اس کے بعد نا ان کے درمیان میں ایک معاہدہ, ٹریٹی کہتے ہیں معاہدے کو, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بہت لمبی ڈسکشن کے بعد نا 1960 میں جا کے یہ مسئلہ حل ہوا, اور جسے انڈس واٹر ٹریٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ معاہدہ ہوا تھا پھر دونوں طرف,
کہ بھئی اس طرح تو کام نہیں چلے گا. لیاقت نہرو پیکٹ. At the time of independence, many communal riots broke out in different areas of India and Pakistan, where majority population was involved in violence against minorities. These riots had a great impact on the status of the minorities in the two nations. آزادی کے وقت ہندوستان اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں بہت سے فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑے. یعنی یہ بھی ایک اور مسئلہ آ گیا سامنے کہ جہاں اکثریتی آبادی اقلیتوں کے خلاف تشدد میں ملوث تھی. ٹھیک ہے، ان فسادات نے دونوں ممالک میں اقلیتوں کی حیثیت پر بہت اثر ڈالا. یعنی اس سے کیا مراد ہوئی؟ اس سے مراد یہ تھی کہ حکومتوں کو یہ مسئلہ بھی حل کرنا تھا. مثال کے طور پہ انڈیا میں جو مسلمان رہ گئے تھے اور جو پاکستان میں ہندو یا دوسری قومیں آباد تھیں، ان کو تحفظ فراہم کرنا حکومت کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت تھی اس وقت، اور وہ ایک دوسرے کو مارنا اور ختم کرنا چاہتے تھے اور ہر چیز چھین لینا چاہتے تھے ایک دوسرے سے. بننے کے بعد پیج نمبر ہے 73 میرے پاس، اور ہم پڑھ رہے ہیں ہسٹری 8th کلاس، اور 8th کلاس یونٹ نمبر 5 ہے، اس کا پیج نمبر 73 ہے. اور یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ تھا لیاقت نہرو پیکٹ. لیاقت نہرو پیکٹ جو ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ جواہر لال نہرو اور لیاقت علی خان کے درمیان میں ایک معاہدہ ہوا تھا. ٹھیک ہے. دس پرابلم پاکستانی پرائم منسٹر لیاقت علی خان اینڈ انڈین پرائم منسٹر جواہر لال نہرو سائنڈ این ایگریمنٹ آن 8 اپریل 1952. 1952 میں، ٹھیک ہے، 1952 8 اپریل کو ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا لیاقت علی خان اور جو کہ پاکستانی پرائم منسٹر تھے. ٹھیک ہے، لیاقت علی خان ہمارے سب سے پہلے پاکستانی پرائم منسٹر تھے، اور انڈین پرائم منسٹر جو تھے وہ اس وقت جواہر لال نہرو تھے. ٹھیک ہے، ان دونوں کے درمیان میں یہ پیکٹ جو ہے یہ سائن ہوا تھا، ایگریمنٹ ہوا تھا. دس پیکٹ واز کالڈ لیاقت نہرو پیکٹ. یہ پیکٹ لیاقت نہرو پیکٹ کہلاتا ہے. دس پیکٹ پرووائڈیڈ رائٹس ٹو دا منورٹیز آن بوتھ سائڈس. اس پیکٹ کے تھرو دونوں طرف کے جو منورٹیز تھیں، یعنی اقلیتیں تھیں. اقلیتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو کہ دوسرے مذاہب سے لوگ تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان دونوں کے لیے حقوق کے لیے یہ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا کہ ان دونوں کو دونوں طرف تحفظ فراہم کیا جائے گا. پھر آ جاتی ہے آبجیکٹو ریزولوشن. ٹھیک ہے، یہ مقاصد کی قرارداد کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، آبجیکٹو ریزولوشن. ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس، آزادی کے وقت، وتھ سم امینڈمنٹس ہوتا ہے کچھ ترامیم، کچھ تبدیلیوں کے ساتھ. انڈین ایکٹ 1935 1935 کا انڈین ایکٹ جو تھا، اینڈ فریڈم آف انڈیا ایکٹ اور انڈیا کی آزادی کا ایکٹ 1947 ور ان فورس ایز دا کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان. ٹھیک ہے، پاکستان کے آئین کے طور پر انہیں نافذ کیا گیا. ٹھیک ہے. However, there was a great need for the new constitution of this independent country. لیکن پھر بھی پاکستان کو نئے کانسٹیٹیوشن کی ضرورت تھی، نئے آئین کی ضرورت تھی. فار دس ریزن، اس وجہ سے ایفرٹ اسٹارٹیڈ فرام دا بگننگ، شروع سے ہی کوششیں شروع کر دی گئیں. تھو دے couldn't bear fruit till 1956. ٹھیک ہے، لیکن 1956 تک یہ کوششیں کامیاب نہ ہو سکیں. یعنی کہ 1956 میں جا کے پہلا آئین بنا تھا. اس سے مراد لائن سے یہ ہے. ٹھیک ہے، آبجیکٹیو ریزولوشن واز ون آف دی ارلی ایفرٹس ڈائریکٹڈ ٹورڈز ڈیولپمنٹ آف دا نیو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. قرارداد مقاصد ابتدائی کوششوں میں سے ایک تھی جو کہ پاکستان کے نئے آئین کی ترقی کے لیے کی گئی تھیں. ٹھیک ہے، دس ریزولوشن واز مووڈ بائی دا فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان لیاقت علی خان. ٹھیک ہے، یہ ریزولوشن جو ہے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے پیش کی تھی. دی فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان deliberated this resolution in detail and adopted this on March 12, 1949. قرارداد مقاصد کی منظوری کو پاکستان کی زندگی کا سب سے اہم موقع قرار دیا گیا، جس کی اہمیت صرف اس کے حصول کے لیے ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ کا آ جاتا ہے یہ لیاقت علی خان termed the passage of the objective resolution as the most important occasion of the life of the Pakistan. لیاقت علی خان نے اس
جو قرارداد تھی اسے پاکستان کی زندگی میں ایک اہم موقع قرار دیا. نیکسٹ ان امپورٹنس اونلی دا اچیومنٹ آف انڈیپینڈنس. ٹھیک ہے, جو کہ صرف اور صرف آزادی کے حصول کے لیے تھی. پرنسپلز آف آبجیکٹو ریزولوشن. اس ریزولوشن کے اصول کیا تھے؟ ایز پر دا prescribed principles for development of constitution, it was declared that sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah One. ٹھیک ہے, اللہ alone. اس کانسٹیٹیوشن کا سب سے پہلا جو اصول تھا وہ یہ اعلان کرنا تھا کہ ہر قسم کی طاقت اور اقتدار اعلیٰ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کیونکہ یہ ایک اسلامی ملک تھا, یہ ریاست اسلام کے نام پہ بنی تھی, تو ہر قسم کی طاقت اور اقتدار اعلیٰ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. It was further emphasized that the authority given by the Allah to the state of the Pakistan through its people is a sacred trust. Thus, it is to be exercised within the limits prescribed by him. Emphasized ہوتا ہے زور دینا. ٹھیک ہے, authority ہوتا ہے طاقت. given by Allah to the state of Pakistan. ٹھیک ہے, کیا اس میں یہ کہا گیا کہ طاقت صرف اور صرف جو طاقت کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور یہ صرف ایک امانت کے طور پہ لوگوں کے ہاتھوں میں دی گئی ہے. دس از ٹو بی ایکسرسائزڈ. ٹھیک ہے, جو کہ ایک مقدس امانت ہے, اس لیے اس کی مقرر کردہ حدود میں اسے استعمال کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے, امپورٹنس آف دا آبجیکٹیوز ریزولوشن. اب آ گئی ہے اس کی اہمیت. پہلے اس کے پرنسپلس تھے یعنی کہ اصول. ٹھیک ہے, دی ریزولوشن reinforces the concept of the sovereignty of Allah. یہ قرارداد اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو کے تصور کو تقویت دیتی ہے یا طاقت دیتی ہے یا آگے بڑھاتی ہے. It emphasizes the political philosophy of Islam that only Allah Almighty is the source of authority for the whole universe. یہ اسلام کے سیاسی فلسفے پر زور دیتا ہے کہ پوری کائنات کے لیے اختیار کا سرچشمہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. دس آئیڈیالوجی, یہ نظریہ, is different from the philosophy of the Western democracy that emphasizes that sovereignty lies in the people. یہ نظریہ مغرب کے اس نظریے سے جو مغربی جمہوریت کا فلسفہ تھا اس سے مختلف ہے, جو کہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ خود مختاری عوام میں مضمر ہے یا پوشیدہ ہے یا ان کے ہاتھوں میں ہے. ٹھیک ہے, ہماری دینی جو سب سے پہلی بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے, اور انسان کو زمین پر اس نے اپنا خلیفہ مقرر کر کے بھیجا ہے, اور وہ امانت کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار کو اسلام کے اصولوں کے مطابق استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے, آبجیکٹیوز ریزولوشن clarified that people would utilize powers entrusted by Allah within the limits prescribed by him. خود مختاری. اچھا, قراردادی مقاصد میں یہ واضح کیا گیا کہ لوگ اللہ کی طرف سے دیے گئے یا سونپے گئے اختیارات کو اس کی مقرر کردہ حدود میں استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, دس ریزولوشن واز امپورٹنٹ ان اے وے. یہ ریزولوشن یا قرارداد اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی. آل دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ریکوگنائزڈ اٹس پرنسپلس. ٹھیک ہے, کہ تمام پاکستان کے آئین اس کے اصولوں کو تسلیم کرتے تھے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس لحاظ سے امپورٹنٹ تھی کہ اس میں جو اصول بتائے گئے تھے وہ سب کو پسند آئے تھے. In fact, this sentence that the sovereignty belongs to Almighty Allah is incorporated in all the constitution of Pakistan. ٹھیک ہے, در حقیقت یہ جملہ کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور پاکستان کے تمام آئین میں یہ سب چیزیں شامل ہیں, یا ہر قسم کا آئین جو پاکستان میں بنا اس میں یہ سب سے پہلی بنیاد رکھی گئی. ٹھیک ہے, پالیسی میکنگ ان پاکستان. آفٹر ڈیلنگ ود انیشیل پرابلمس آف سیٹلنگ دا مائیگرنٹس اینڈ unjust division of assets, Pakistan started developing in different areas. ٹھیک ہے, مہاجرین کو آباد کرنے اور اثاثوں کی غیر منصفانہ
تقسیم کے ابتدائی مسائل سے نمٹنے کے بعد پاکستان کے مختلف شعبوں میں ترقی شروع کی گئی. ٹھیک ہے. May it be foreign policy